अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इमरान खान के बाउंसर की बात करनी है और जिसकी वजह से काफ़ी आग लगी हुई है हर तरफ और काफ़ी खौफ फैला हुआ है। लेकिन आज हम ज़रा शुरू करेंगे गालिब से। मैंने सोचा कि हम इकबाल के बारे में भी अक्सर आपके साथ एक सिलसिला शेयर करते हैं, लेकिन गालिब भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा शायर है। तो गालिब का भी कभी-कभी टेस्ट बदलने के लिए आज गालिब का एक शेर जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो गालिब कहते हैं कि गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। देखिए कितना खूबसूरत शेर है कि बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए, कि हमें मतलब तंग ना करो, क्योंकि मैं इस वक़्त बड़ा बिल्कुल एक वो कहते हैं ना इंग्लिश में जैसे कहते हैं एंथुसियास्टिकली डिटरमिन्ड हूँ कि मैं अपने अंदर जो एक मेरा तूफ़ान एक पड़ा हुआ है आँखों में, उसको मैं किसी वक़्त भी अनलीश कर दूँगा। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो कैफ़ियत है, ये बेसिकली एक कैफ़ियाती शेर है और इसमें उन्होंने बताया कि अगर तुमने हमें छेड़ा, तो फिर जोशे अश्क से फिर मैं ऐसा एक तूफ़ान अनलीश करूँगा कि जो फिर सब कुछ जो है वो लपेट देगा। तो ये गालिब कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि गालिब का भी वैसे कमाल है कि कैसे-कैसे उसने शेर कहे हैं और क्या एक तख़य्युलाती जो एक एक्सट्रीम होती है, वहाँ तक पहुँचना कमाल है। तो ये तो थे जी गालिब और लेकिन जो बाउंसर है, वो आज आपने देखा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और वो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि जो अभी तक की मैंने खबरें पढ़ी हैं, उसमें तो यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान का इंटरेक्शन जो था वो पूरी मशीनरी के ऊपर, रियासती मशीनरी के ऊपर जो है वो हावी आ गया और सारे डर के और खौफ के बल जनाब वो लगता है कि गिर पड़े हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या? ये जो साइफर ट्रायल का इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया हुआ था, उसमें जेल में ही उसकी ज़ाहिर है कि वो हियरिंग हो रही थी। तो उसमें इन्होंने कुछ जर्नलिस्टों को भी भेज दिया अंदर। तो वो ज़ाहिर है अब एक दिखाना तो था कि हमने एक ओपन ट्रायल करना है और जेल ट्रायल नहीं है ये और इसमें लोगों को एक्सेस दी जा रही है। तो उसमें 6-7 रिपोर्टर्स जो हैं वो जहाँ पे गए अंदर तो उसमें उन्होंने जब देखा वहाँ पे कि क्या हो रहा है तो वो उन्होंने रिपोर्ट आगे कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट किया तो फिर थरथली पड़ गई है। बहरहाल उससे पहले ये जो मैं आपको बताऊँ कि जो ट्रायल हो रहा है, उसमें वो गिल साहब उनके इमरान खान के वकील हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो जो आपका जो नोटिफ़िकेशन है इस कोर्ट की हियरिंग के हवाले से, वो तो पैरामीटर्स ही पूरे नहीं करता है, वो जो कानूनी एतबार से देखा जाए तो वो तो वैलिड ही नहीं है। तो बहरहाल वो एक आपको पता है एक शैम किस्म का एक ये एक ट्रायल है जो कि वो चलाने की कोशिश की जा रही है, हालाँकि इसमें है तो कुछ भी नहीं। लेकिन बहरहाल चूँकि तयशुदा बात है और हमने जब चीज़ तय कर लेनी होती है हमारी रियासत ने तो फिर जो चाहे आप मर्ज़ी कर लें, उन्होंने करना ही करना है। पहले खुद ही कहते थे कि नवाज़ शरीफ वग़ैरह करप्ट लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इन्होंने ये किया है, वो किया है। अब वो चूँकि यू टर्न ले लिया हुआ है, तो अब वो बडीज़ बन गए हुए हैं और अब दूसरों के पीछे पड़ गए हुए हैं। बहरहाल इमरान खान के बारे में जो रिपोर्टर्स गए थे, मैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो उसी तरह ही जिस तरह एंथुसियास्टिक और डायनामिक पर्सनैलिटी और जो इसका कैरिज़मा इमरान खान का कैरिज़मा तो ख़ैर अनमैच्ड है। वो जिस तरह एक उनका है, उसी तरह उन्होंने देखा बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो उनको देख के तो परेशान से हुए कि ये तो एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर जेल का कोई असर ही नहीं हुआ और वो उसी तरह फ्रेश, उसी तरह हँसते-खेलते हुए जनाब वो आए और उन्होंने उनसे बात की और बेहतरीन तरीके से बात की और बड़े कॉन्फिडेंस से बात की। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि जाके लोगों को बता दें कि आपका कप्तान डटा हुआ है। तो अब ये जो मैसेजिंग है, ये जाके ठा करके लगती है कई जगहों पे और बड़ी सेंसिटिव सी जगह पता ही है आपको। तो जब वहाँ पे ठा करके लगती है ना, तो फिर वो रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्ट भी मैं करता हूँ, अब आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। लेकिन जो इमरान खान ने कहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा ये कप्तान डटा हुआ है और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो सारा केस साइफर का और ये चल रहा है, ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा था और लंदन प्लान में ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ भी शामिल हैं और हमारे जो इदारे हैं वो भी शामिल हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बचाने की कोशिश की जा रही है जनरल बाजवा को और अमेरिका का वो जो डोनाल्ड लू था और वो ज़ाहिर है हमारे लोग डरते तो हैं ना अमेरिका से और इसी वजह से
یہ ساری کی ساری واقعتاً ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یا اس کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے تو اس کو کیسے اس کی خدمت کی جائے تاکہ ان کی گڈ بکس میں ہم رہیں۔ تو وہ بہرحال یہ ہمارا ایک غلامانہ ایٹیچیوڈ شروع سے ہی بنا ہوا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو کبھی کسی نے آزاد ہونے ہی نہیں دیا، نہ ہی ہمارے اندر وہ ایک جو حمیت ہوتی ہے وہ پیدا ہونے دی گئی، جس سے قومیں بنتی ہیں۔ اور جس نے ہماری وہ حمیت کا احساس ہمیں دلایا تھا، اس کے اوپر ہم نے چھٹی بھی بند کر دی اقبال کی، اور جو ہمیں زندہ کرتا تھا ہمارے ان جذبوں کو، وہ اس کو ہم نے بالکل بیک برنر پہ رکھ دیا ہوا ہے، اور جو آج کل کے دور میں جو اس کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، اس کو ہم نے پس دیوار زندہ ڈالا ہوا ہے۔ تو پھر ایسی قوموں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اچھا، بہرحال انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا، اور میں بلاؤں گا جنرل باجوہ کو اور امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کو گواہ کے طور پر کہ وہ آئیں اور آ کے ذرا گواہی دیں نا، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون کیا کر رہا تھا اور کس طریقے سے کر رہا تھا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ میں کسی سے ملا ہوں، نہ میں نے کسی سے کوئی ڈیل کی ہے، اور میرا مرنا شرنا سب جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، اور میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مرنا پسند کروں گا جیل میں، بجائے اس کے کہ میں کسی کے ساتھ غلط قسم کی کوئی ڈیل یا کمپرومائز کر کے تو میں باہر آ جاؤں۔ اب دیکھیں یہ کتنی کنوکشن کی بات ہے، یہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ میں خود بھی پرسنلی، حالانکہ میرا بھی عمران کو کافی 25 سال سے تو زائد ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید عمران جیل میں جا کے ذرا گھبرائے گا، اور وہاں پہ جا کے شاید عمران جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا تھوڑا سا کمزور پڑ جائے۔ ٹوٹنا تو خیر چلیں دور کی بات ہے، لیکن کمزور پڑنا ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن ہی ہیز پروون می رانگ ایز ویل، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی غلط ثابت ہوا اس معاملے میں، کہ جو میں سوچ رہا تھا عمران اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ ایک ایمان والا جو شخص ہے وہ بن کے سامنے ابھر کے آیا۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ میں مرنا پسند کروں گا اور میں ڈیل نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، کمپرومائز نہیں کروں گا اس طرح جو کہ پاکستان کے خلاف ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ یہ کہنا کہ جناب باجوہ کو میں بلاؤں گا، اور اس کا جو ریئیکشن ہے پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر اس کی پابندیاں بھی اب دوبارہ سے لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو مئی 9 کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا، اور اس کا بہانہ یہی بنانا تھا، اور کہ اس کے ذریعے جو نشانہ بنانا تھا وہ تھا پی ٹی آئی کو، اور وہ لنڈن پلان میں نواز شریف وغیرہ نے یہ سب کچھ جو ہے یہ سارے آن بورڈ تھے، اسی لیے مئی 9 کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور بقول ان کے کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ پری پلان تھا۔ اور حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے وہ روک رہے تھے ان کو، ویڈیوز کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ بس دبا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، 5ویں گیئر میں گاڑی چلائی ہوئی ہے، اور جو آتا جا رہا ہے اس کو پھڑکاتے جا رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں، اور جو جا کے پریشر کانفرنس کر دیتا ہے یا پریشر انٹرویو دے دیتا ہے تو اس کو جناب وہ کہہ دیتے ہیں جی بس یہ پوتر ہو گیا، یہ پاک صاف ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ آپ ذرا دیکھیں کانفیڈنس کا انداز، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھ کے یہ الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ الیکشن نہ کروائیں، اور الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں چیزیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو انہوں نے کلیریفائی کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے ایک طوفان بدتمیزی شروع کیا گیا، اور میں حیران ہوں جو لوگ یہ اس کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے گھٹیا پن کی کوئی انتہا باقی نہیں بچی اب، کہ جس طریقے سے وہ خواتین کے اوپر ایک غلاظت اور عفونت جو ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا انہوں نے کہ جس میں کوئی شرم باقی نہیں رہ گئی، گھروں میں ٹی وی نہیں دیکھا جا سکتا، گھروں میں بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کے سامنے بار 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 بار، ایک تو جیو جو ہے یہ تو مرو ہے، جیو نہیں ہے یہ مرو ہے، کہ جس نے مطلب ہے کہ گھٹیا پن کی انتہائیں کر دی ہوئی ہیں، اور خبریں بھی اس طرح کی پڑھواتے ہیں، اور پھر وہ لڑکیوں سے پڑھواتے ہیں۔ تو میں تو حیران ہوں، یہ سک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا ماحول بنا دیا پاکستان کا، ہمارے کا جو کہ پاکستان تھا، جو کہ پاک ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کو ناپاک بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے
نکاح والے دن بشریٰ بی بی کو پہلی دفعہ دیکھا۔ اب کہاں گئے یہ خاور مانیکا اور وہ ایک بہت ہی گھٹیا، اللہ معافی دے، ایک محسن فراموش، جو محسن کش جو لوگ ہوتے ہیں، اور احسان فراموش جو اون چودھری ہے، یعنی اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کو شرم نہیں آتی، اور یہ اس کی اوقات ہی کیا تھی۔ مجھے یاد ہے میں جب بنی گالہ جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا اس کو عمران نے اتنی عزت دی، یعنی ہی واز نو بڈی، اور اس کو اٹھا کے عمران نے کہاں سے کہاں بٹھا دیا، اور آج وہی اس کے خلاف ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کیسے کیسے احسان فراموش لوگ ہیں، یعنی چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک وقتی فائدے کے لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا ضمیر بھی ہے یا نہیں ہے، اور ضمیر کہاں ہوتے ہیں ان کے۔ تو انہوں نے کہا جی بشریٰ بی بی کو میں نے پہلی دفعہ اس دن دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اکانومی کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ 6% اکانومی چل رہی تھی ہماری جی ڈی پی کی، اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، اب 0% پہ لے کے آ گئے ہیں، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چلے گی کیسے، اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، لیکن لگے ہوئے ہیں اور جی نہیں ہم نے کرنا ہے۔ اور ایک وہ جو کیئر ٹیکر بیٹھا ہوا ہے اور چیئر ٹیکر، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کی دھاڑیاں لگ رہی ہیں اور چل رہا ہے بس سلسلہ۔ دبئی میں اور یو اے ای میں مجھے پتہ چلا ہے کہ پیسے بھجوائے جا رہے ہیں، وہاں پہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اپنے اپنے ساری دیہڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ویسے میں آپ کو بتاؤں، خاور مانیکا سے میری پھر گزارش ہوگی کہ آپ اگر آپ کے اوپر پریشر بھی ہے، اور ہے مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی مطلب تھوڑی سی بھی شرم حیا کا دامن ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں، کیونکہ جو بھی آپ الفاظ کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں اس وقت تو آپ کی زبان آپ کی ہوتی ہے نا، تو ٹھیک ہے پریشر والوں کو کہہ دیں کہ جی میں اس حد سے آگے نہیں جا سکتا، تھوڑا سا ریزسٹ کریں، کیونکہ آپ کسی خاتون کے اوپر الزامات لگانا، اور وہ بھی آپ کی سابقہ اہلیہ جو ہے، یہ اس سے بڑی گراوٹ کردار کی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو جسٹ گیو اس اے بریک اینڈ گیو ہر اے بریک، کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اب بشریٰ بی بی کے بچوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے بیانات دیں۔ آپ اندازہ لگائیں یار، آپ اندازہ لگائیں، میں یقین کریں، میں سوچتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ کسی کو مارنا ہو مار دیتے ہیں، کسی کی عزت لوٹنی ہو اس کو لٹوا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کرنا ہو، جو کچھ کرنا ہو کر دیتے ہیں، صرف اپنے وقتی فائدے کے لیے۔ یہ بھول گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جان دینی ہے، انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، انہوں نے جا کے حساب دینا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، یعنی میں یقین مانیں کہ اگر آپ کا سینٹر آف اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر آپ کیسے یہ حرکتیں کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ بچوں کو آپ کہیں گے کہ اپنی ماں کے اوپر الزامات لگاؤ، ماں کو توبہ استغفار برا بھلا کہو، حد ہے، حد ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے تو چھکا لگا دیا، اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوراً جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹنگ ہوئی ہے اور اس میں تو عمران خان پورے چینلز پہ چھا گئے، تو انہوں نے کیا کیا جناب کہ انہوں نے پیمرا کو کانٹیکٹ کیا، اور پیمرا نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور پیمرا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، پیمرا کو شرم آتی نہیں ہے، بالکل ان کا نہ تو یہ دیکھیں، یہ جب ادارے جو ہے نا وہ آپ کے ٹاؤٹ بن جائیں، جب وہ آپ کے ڈکٹیشن ایسے لیں جیسے کہ بچہ کوئی لیتا ہے، تو پھر وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے جناب بڑے پوری ایک وہ بنا کے 2 پیجز کا ہے، یہ دوسرا پیج بھی دیکھ لیں آپ، اور ساتھ آخر میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چیئرمین کی جو پیمرا سلیم بیگ صاحب ہیں، ان کی ایما کے اوپر یہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آرٹیکل 9 کا اس میں تذکرہ کر کے، آرٹیکل 19 کا تذکرہ کر کے جناب کے فریڈم آف ایکسپریشن کی ہمیں گارنٹی دی بھی ہے، لیکن جو لوگ جنہوں نے مئی 9 کیا اور جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، اور بھئی مجھے آپ یہ بتائیں، بڑے آپ وہ افلاطون بنے ہوئے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ کس جگہ پہ یہ طے ہوا ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور کیا وہ عمران خان تھا، اور کیا وہ پی ٹی آئی تھی؟ کہاں پہ طے ہوا ہے؟ کہیں آپ نے کمیشن بنایا ہے، کسی جوڈیشل کمیشن نے یہ فکس کی ہے رسپانسبلٹی؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ یہ پیمرا کو بھی کورٹ میں لے کے جانا چاہیے کہ آپ نے کیسے آپ نے یہ طے کر دیا کہ جی یہ پی ٹی آئی کی طرف اپنے اشارہ کر کے اور اس کے چیئرمین کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہہ دیجیے کہ آپ نے اس کی کوریج نہیں کرنی ہے، اور پتہ نہیں 15-20 جو آرٹیکلز ہیں اس کے آپ کے پیمرا آرڈیننس کے، وہ آپ نے لگا کے مار دیے اور کہہ دیے کہ نہیں آپ نے کوریج نہیں کرنی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ٹیکس پیئر سے ادارہ چلتا ہے بھائی صاحب، یہ ہمارے ٹیکس پیئر سے چلتا ہے، پاکستان کے ٹیکس پیئر سے چلتا ہے،
اور اس میں پاکستانیز کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند کے لوگوں کو دیکھنا جن کو چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کو۔ آپ ان پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ جی فلاں آپ دیکھیں اور فلاں نہ دیکھیں، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یہ ہر پاکستانی کو ایک جو فریڈم آف ایکسپریشن کا آپ نے جس طرح آرٹیکل 19 کا ذکر کیا نا، اس کے مطابق ان کو حق ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے کیا ہے، اور اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے اور بالکل کرنا چاہیے۔ اور عمران خان کے اوپر پابندی جو ہے یہ بالکل ناانصافی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، یا ان کی جماعت کے اوپر اور کسی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو چیزیں اپنے ملک کے خلاف ہیں، اب ہمارے دین کے خلاف جاتی ہیں، ان کے اوپر آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اچھا جی، ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا ہے، اور ملک بھر میں جو انتخابات کے بارے میں 5,91,106 اہلکاروں کی ضرورت ہے، اور ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے 3,28,510 اہلکار دستیاب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، چاروں صوبوں وفاق میں انتخابات کے 2,77,558 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اپریل 2023 میں بتایا تھا کہ صرف پنجاب میں انتخابات کے لیے 4,66,508 سیکورٹی اہلکار چاہیے۔ اب پتہ چلا جناب ان کو کہ یہ جو ہے نا، یہ تو مسائل جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے کر کے نا یہ پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو کے پی نظر آ رہا ہے، جس میں آپ نے دیکھا جمرود وغیرہ کے بھی جو ریلیز نکلی ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی جو نکلی ہیں، کیا زبردست ایک چارج کراؤڈ آتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اس وقت بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں کے پی کے لوگ جو ہیں، تو وہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کا یہ جو صورتحال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر سلسلہ جاری رہے گا، گفتگو جاری رہے گی، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک انٹرویو کروں گا انشاءاللہ، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے جنرل نعیم خالد لودھی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے مختلف اسی حوالے سے کہ آج کل سچویشن جو ہے وہ کیا چل رہی ہے، اس کے اوپر پھر آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ امپروو کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیش رہو۔ مجھے اس رقصانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔